अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरैश दारुन नदवा में इकट्ठे हुए और अहले इज्तमा ने ये राय पेश की कि हम हर कबीले से एक मज़बूत साहिब नसब और बांका जवान मुंतखब करें, फिर हर एक को एक तेज़ तलवार दें। इसके बाद सब के सब इस शख्स का रुख करें और इसे इस तरह यकबारगी तलवार मार कर कत्ल कर दें जैसे एक ही आदमी ने तलवार मारी हो। इस तरह इसका खून सारे कबाइल में बिखर जाएगा और अब्द मनाफ सारे कुरैश से जंग ना कर सकेंगे, इसलिए दीद खून बहा लेने पर राज़ी हो जाएंगे और वो हम उन्हें दे देंगे। अहले इज्तमा ने भी यही राय पास की और उठकर इसकी तनफीस की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। कुरैश की तदबीर और अल्लाह ताला की तदबीर। इस किस्म के इज्तमा का मिजाज ये होता है कि वो इंतहाई राजदाना हो, ज़ाहिरी सतह पर कोई ऐसी हरकत पेश ना आए जो रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ और आम आदत से मुख्तलिफ हो, ताकि कोई शख्स साजिश और ख़तरे की बू ना सूंघ ले और किसी के दिल में ये बात ना गुज़रे कि ये खामोशी किसी शर का पेश खैमा है। ये कुरैश का मकर था, लेकिन उन्होंने ये मकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबिल किया था, इसलिए उन्हें अल्लाह ने इसी तरह नामुराद किया कि वो समझ भी ना सके। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की साजिश की खबर दी, हिजरत की इजाज़त दी, निकलने का वक्त मुकर्रर किया और कुरैश के मकर को रद्द करने का प्रोग्राम बताया। चुनांचे फरमाया, जिस बिस्तर पर आप सोया करते हैं, आज की रात इस बिस्तर पर ना सोएं। उधर ठीक दोपहर के वक्त जब लोग अपने अपने घरों में आराम किया करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और इनके साथ हिजरत का प्रोग्राम तय किया। चनाचा दोनों सवारियों का सामान नहायत तेज़ी से तैयार किया गया और अब्दुल्ला बिन उरैकत लैसी से, जो अभी तक दीन कुरैश पर ही थे, ये बात तय की और इसका अहद व पैमान लिया गया कि वो उजरत पर इनको मदीना ले जाएगा। ये शख्स रास्तों का बड़ा माहिर था। इसे कह दिया गया कि वो 3 रात के बाद जबल सोर के पास आए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आकर अपने रोज़मर्रा के काम में हस्ब आदत इस तरह लगे रहे कि किसी को महसूस तक न हुआ कि कुरैश की करारदाद से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की या किसी और काम की तैयारी कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि आप नमाज इशा के बाद शुरू रात में सो जाते और आधी रात के बाद घर से निकलकर मस्जिद हराम तशरीफ़ ले जाते और वहाँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने बिस्तर पर सुला दिया और बतलाया कि तुम्हें कोई ज़िक्र न पहुँचेगी। चनाचा जब आम लोग सो गए और रात पर सुकून हो गई, तो साजिशी लोगों ने चुपके से आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर घेर लिया। हज़रत अली बिन अब्दु तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आपकी खसूसी चादर ओढ़कर सोए हुए देखा तो समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चनाचा वो गरूर और तकब्बुर से मटकने लगे और आपकी घात में बैठ गए कि जब आप उठेंगे और बाहर निकलेंगे तो आप पर टूट पड़ेंगे। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कुरैश के मकर का जवाब था। फरमाया, और जब कुफ़ार आपके ख़िलाफ़ मकर कर रहे थे ताकि आपको कैद कर लें या कत्ल कर दें या बाहर निकाल कर दें और दाव चल रहे थे, तो अल्लाह भी खुफिया तदबीर कर रहा था और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घर छोड़ते हैं
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اس حالت میں جب کہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک دیا، لہٰذا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں سلب کر لیں اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پھوٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع ثور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ غار میں آپ نے 3 راتیں گزاری۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی مضر چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے انہی کو کاٹے یا ڈسے۔ چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے انہیں تہبند پھاڑ کر بند کیا، 1 یا 2 سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے نہیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے اور ماجرا دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور تکلیف چاہتی رہی۔ غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے۔ اس دوران میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے، سخن فہم نوجوان تھے۔ وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا مکہ ہی میں رات گزاری ہے۔ پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیدار ہونے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی نے کہا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت اسماء نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا۔ اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوموار کی رات ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات رہنما عبداللہ بن اریت لیثی وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا
اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی اور ابوبکر نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا، ابوبکر نے اس سے دودھ دہوایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ غالباً دوسرے دن معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ یہ قدید کے اطراف میں مشکل کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتلایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں۔ ادھر خیمے کے گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دھویا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا برتن بھر گیا جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معبد کو پلایا، وہ آسودہ ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا اور دوبارہ دھو کر برتن بھر دیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر آیا تو دودھ دے کر اسے تعجب ہوا۔ دریافت کیا تو معبد نے پوری بات بتلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور طور و اطوار نہایت باریکی سے بیان کیے۔ اس پر معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیریں مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے کسی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے دے گی۔ پھر آپ قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا۔ قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا۔ جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو وہ مشکل اپنے پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ اس سے اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ٹھہر گئے۔ یہ ان کے پاس پہنچا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا۔ پھر زاد و متاع پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ لیا، البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش و جستجو میں ملا اس سے کہا، میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ راستے میں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔
ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ مقام عرج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینے تک آپ کا ہم رکاب رہا۔ احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن عرج ہی میں قیام پذیر رہا۔ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ قباء میں تشریف آوری۔ سوموار 8 ربیع الاول سن 14 نبوت و مطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو پلٹ آتے تھے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگو، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا۔ اس موقع پر تکبیر کی گونج سنی گئی۔ لوگوں نے حرا کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی۔ پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننھیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی معیت میں آپ نے مدینہ کی جانب رخ کوچ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ مدینے میں داخلہ۔ جمعے کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے۔ گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے۔ عورتیں اور بچے بچیاں نکل کر کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے، ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے، لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہر طرح کا سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہیں تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے، اونٹنی کی راہ چھوڑ دو،
یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور آگے گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے اتر آئے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض کی، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے آپ کا کجادہ اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ البتہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی۔ ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا، چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کئی کئی کھانے کے تشت پہنچتے، کوئی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3-4 تشت حاضر نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 3 روز ٹھہرے رہے۔ اس دوران میں اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ ان کا قیام کلثوم بن ہدم کے مقام پر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ و کلثوم اور المومنین حضرت سودا اور ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسامہ بن زید کو ساتھ لائے۔ ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر بھی ابو بکر کے عیال رومان، عائشہ اور اسما کو لے کر آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت صہیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہجرت کی۔ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے انہیں روک لیا۔ ان کے پاس بہت سا مال تھا، وہ مال سے دستبردار ہو گئے تو مشرکین نے ان کی راہ چھوڑ دی۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، ابو یحییٰ یہ بیع کامیاب رہی۔ ابو یحییٰ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ مشرکین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا، وہ انہیں ستاتے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہی میں ولید بن ولید، عیاش بن ابو ربیعہ اور حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ ان کے لیے نماز میں دعائے قنوت نازلہ فرماتے رہے، اور جب قریش اور کفار قریش نے انہیں روکا تھا تو ان پر بد دعا کرتے رہے۔ یہی قنوت کی اصل ہے۔ پھر بعض مسلمانوں نے جرأت مندانہ قدم اٹھا کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا اور یہ بھی مدینہ آ گئے۔ مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے بڑھے تھے اس کی یاد ستانے لگی، اس پر یہ کہ مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا انگیز سرزمین تھی، چنانچہ یہاں آنے کے بعد انہیں بخار اور مختلف امراض نے پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سن لی۔ مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے دینی اور دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔